Assalamu alaikum, welcome to this time's drama meter. Let's talk about a whole lot of dramas that have aired all this past week. बहुत से आपने देखे होंगे, मैंने भी बहुत देखे हैं. कुछ नए ड्रामे हैं जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं, कुछ हैं जो ग्रिप कर रहे हैं, कुछ हैं जिनसे आपको होप नज़र आ रही है. So there's a lot to talk about, lots of highs and lows on TV right now, lots of different flavors. So let's get started with the reviews and do let me know whether you agree or not. लेट्स स्टार्ट विद सारा आपी एपिसोड 21 एंड 22. और जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे आगे की किस्तें आ गई होंगी, लेकिन उम्मीद है कि सारा आपी बहुत कहीं आगे नहीं गया होगा, कोई स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया होगा. वो ये होगा कि जो हानिया है वो सारा आपी से लड़ रही होगी, भाई जो हैं वो बगावत कर रहे हैं, अदनान रो रहा है, नरमीन को कुछ समझ नहीं आ रहा है, नरमीन बेवकूफ़ है तो उससे समझ नहीं आ रहा वो सही कर रही है कि गलत कर रही है. गाना हो रहा है स्लो, आपी धमकी दे रही हैं, फिर आपी को वो हानिया हरा रही है, बस यही चल रहा होगा. तो इट्स नॉट लाइक probably nothing new would have happened in this drama. That does not mean that the drama is boring. Yes, it is the kind of drama जिसमें आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता, जो लंबे लंबे लॉन्ग फ्लैशबैक्स भी हैं, लंबा लंबा गाना भी चल रहा है, आप जाके चाय बना के आ जाएं, वापस आएँ, ड्रामा की कहानी इधर से उधर कहीं नहीं गई होगी. लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं इसमें इंटरेस्टिंग, जैसे कि जो ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, सारा आपी व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, तो सारा आपी विलन थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी, सबको दबा के रखती थी, ऐसी धमकियाँ देती थी और फिर वो पूरी भी करती थी. आई मीन जो वो बड़ा भाई और उसकी बीवी थी, विच वर बुरहान एंड हानिया, नो वॉज इट हानिया और वॉज इट हमना, बुरहान एंड हानिया, इन दोनों की जो आपस में रिलेशनशिप थी उसको ख़राब किया बहुत टाइम तक. बड़ी ईवल थी तब, राइट. सो द थिंग इज शी वॉज द विलन. बट अब देखें, अब जो दूसरी बहू आई है हुज नेम इज़ हमना, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी जहाँ मैं कभी कभी नाम मिक्सअप करी हूँ, सारापी का एक प्रॉब्लम है, आई लाइक टू ऐड हियर, नाम बड़े सिमिलर हैं, हानिया सिद्रा नियाज़ी, देन देयर इज़ हमना, देन देयर इज़ नरमीन, एंड देन देयर आर द ब्रदर्स बुरहान, अदनान, उस्मान. आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन कौन है, लेकिन हाँ जब आप किरदार देखते हैं हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते. दे ऑल हैव द सेट पर्सनैलिटीज़. एनीवे, सो कमिंग बैक टू द बहुएँ, जो अब नई बहू आई हुज नेम इज़ हमना, वो ऐसे पॉलिटिक्स करी है कि सारा आपी कहती हैं अब जो मैं तुम्हारे साथ करूँगी तुम्हें पता चलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती. फिर सारा आपी कहती हैं, उस्मान को ऑर्डर करती हैं कि तुम उसको इसकी माँ के घर छोड़ आओ, वो नहीं छोड़ के आता है. इंस्टेड वो बारिश में दोनों खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं. तो ये अब बगावत हो रही है इनके घर में. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इन द ड्रामा, बट इट इज़ स्लो. आई मीन जब वो पॉइंट होता है जहाँ अदनान नरमीन को उसकी माँ के घर ड्रॉप करके आ जाता है, तो बहुत देर तक गाना हो रहा है, वो अपनी वो बीवी का इयरिंग पकड़ के रो रहा है अदनान, गाना चले जा रहा है चले जा रहा है, दिस नथिंग हैपनिंग देयर, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन. देन फ्लैशबैक्स, जैसे हानिया ने सारा आपी को कुछ कहा और बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स थे, जैसे कि वो हानिया कहती है सारा आपी को कि कैदी भी तो घर में जेल में होते हैं, साथ ही रहते हैं, क्या ये मतलब है कि वो खुश हैं और आप हमें खाना खिला के समझेंगी कि हम आपकी हर बात मान लेंगे, आपकी कैद में रहेंगे. तो द थिंग इज़ के दैट्स अ वेरी गुड डायलॉग बाय द वे. कहीं कहीं सारा आपी में बड़ी पॉइंटेड बात होती है, मज़ेदार किस्म की. तो पर सारा आपी वो सोचे जा रही हैं. एंड देन एट वन पॉइंट सारा आपी सेज टू हर फ्रेंड कि कसूर उसका नहीं है, यानी कि हानिया नहीं, हमना का नहीं है, कसूर मेरे भाइयों का है. तो ट्रू, अगेन ट्रू, फॉर श्योर, भाइयों को रेज़ किया, बहुत सैक्रिफाइस किया, उन्हें ओबीडियंस सिखाई, लेकिन साथ साथ उन्हें अपने साथ ऐसा इंक्लूड नहीं किया कि वो सपोर्ट करें, अपनी आप ही की सैक्रिफाइसेस को समझें, मिलजुल के रहें, हमेशा उन्हें कंट्रोल किया. तो अब उसका एक नतीजा ये निकल रहा है. और द ओनली ब्रदर हु स्टिल इन कंट्रोल इज़ अदनान, जिसे याद आता है कि आप ही ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी उनके लिए, लेकिन बाकी दोनों भाई बिल्कुल बागी हो रहे हैं. सो और क्या मैं बताऊँ, सारा आपी में चीज़ें जो मैं नोट करती हूँ कि जो नाश्ते की टेबल है जहाँ सुबह सबको आने का ऑर्डर होता है, वहाँ वो बगावत के तौर पे नहीं आ रहे. सिर्फ जो हानिया है जो कि सिद्रा नियाज़ी का कैरेक्टर है और अदनान प्लेड बाय अदील, ये आके नाश्ता करें. तो मैं सोचती हूँ कि सारा आपी के यहाँ कितना नाश्ता बनता है, इतना सा, मतलब एवरीबडी इज़ वेरी स्लिम एंड स्मार्ट इन दिस हाउस होल्ड, नाश्ता बहुत सारा इनके घर में बनता है. अनदर थिंग आई नोटिस कॉन्स्टेंटली इज़ दैट अब घर में लड़ाई हो रही है तो घर की वो जो एक मेड है, जो सारा आपी की बड़ी लॉयल मेड है, वो हर घर में जाके, हर कमरे में जाके बुला रही है, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं, आप ये करें, आप वो करें. तो वो एक मेड के मज़े चल रहे हैं जी. घर में जब पॉलिटिक्स होती हैं तो मेड्स जो हैं वो बड़ी इन्वॉल्व होती हैं सारी पॉलिटिक्स में. तो ये एक चीज़ आप नोट करते हैं, दीज आर फन थिंग्स टू नोट, बट रियली द ड्रामा नीड्स टू मूव फास्टर.
It is giving you plenty of masala, plenty of ghar ki politics, which are an easy watch and a very predictable watch, but it is very slow. The slow mo's go on and on, the flashbacks go on and on. सबसे ज़्यादा गाना तो बार बार बहुत देर तक आता है, थोड़ी कम देर करें, because it's actually a fun masala watch. It's not intellectual or anything, it's just a fun masala watch. 2 out of 5 to सारा आपी। कफील एपिसोड 29 और 30 की बात करते हैं। जब तक आप ये रिव्यू देखेंगे अगली किस्तें आ गई होंगी, तो फाइनली इन एपिसोड्स में ज़ेबा और जामी की तलाक हो जाती है और शी इज़ वेरी हैप्पी, यू सी द रिलीफ ऑन हर फेस। एंड साथ साथ बच्चों को आप देखते हैं कि बच्चियां जो हैं वो सेलिब्रेट करें, घर में पार्टी हो रही है, कोई ऑफिस नहीं गया, कोई कॉलेज नहीं गया, सब घर पे पार्टी कर रहे हैं। तो इतनी मुश्किल थी, इतना बोझ था ये शादी इस घर पे, ना सिर्फ ज़ेबा पर बल्कि उसके बच्चों पे भी, कि यू सी दैट नैरेटिव देयर कि वो बच्चे खुश हैं कि उनकी माँ आज़ाद हो गई। कहती है ना कि आपकी आज़ादी की पार्टी है, स्पेशल नाश्ता क्या बनेगा अम्मी। तो दैट वाज़ वेरी स्वीट एंड इट वाज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हमने देखा था, हम ज़ेबा के साथ थे इस सफ़र पे कि कितनी टफ़ वो शादी थी, कितनी टफ़ था जामी के साथ, बच्चों के ऊपर भी ये सफ़र कितना टफ़ था। तो यू अंडरस्टैंड द सेलिब्रेशन एंड यू स्माइल एट दीज पार्ट्स। एंड ऑफ कोर्स खुला लेने से पहले, डिवोर्स होने से पहले और बड़े एक स्टेप्स होते, फरहाना बाजी की पूरी बात, तो हमें वो सारे सीन्स नज़र आते कि लोग क्या कहेंगे। ज़ेबा की माँ कहती हैं कि दुनिया का क्या होगा, तुम्हारी बच्चियाँ हैं उनका क्या होगा, खुला लेने की ज़रूरत क्या है, जहाँ इतने साल गुजर गए और साल गुजार लो। फिर वो फरहाना बाजी कहती हैं कि दुनिया का क्या होगा, बच्चियों की कैसी शादी होगी, एक भी मौका नहीं दे रही तुम मुझसे, और वो तुम्हें माफ़ कर देगा, वो नहीं, वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो वो कहती है, ज़ेबा उनसे कहती है कि आप हमें इकट्ठा करके चली जाएंगी और फिर 4 महीने बाद हम फिर से वहाँ खड़े हो होंगे। और वो कहती है ज़ेबा उनसे कि आप लोगों ने ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाए बग़ैर मेरी उससे शादी करा दी। तो ये बार बार हमें कफ़ील में ये भी एक पहलू नज़र आ रहा है इस बात का कि जब लड़के की शादी हो, हम लड़की की शादी पे बहुत होता है कि लड़की जो हो वो ससुराल में निभाए, मियाँ के साथ अच्छी रहे, सबके साथ अच्छी रहे, एक कन्वेंशनल सोच ये होती है। लेकिन साथ साथ लड़के को भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, वो इतना मैच्योर होना चाहिए, उसे रेडी होना चाहिए कि वो फाइनेंशियली, इमोशनली अपनी बीवी को सपोर्ट करे। ये सब जामी के घर वालों ने नहीं देखा, जिसकी वजह से ये कहानी इस मोड़ पे पहुंची। ये सब कॉन्वर्सेशंस एपिसोड 29 में इसलिए होती हैं ताकि एक फुल हमें व्यू मिले कि जब भी कोई औरत इस तरह स्टैंड लेती है, क्या पता शादी के बहुत सालों बाद, तो उसके इर्द गिर्द लोग दुनिया की बातें और बच्चियों की शादियां, हज़ार एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि नहीं तुम ये ना करो। बल्कि जज भी ज़ेबा से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों अलहदगी चाह रही हैं, कोई ऐसा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही, आप अपने बच्चों के बारे में तो सोचें। एंड देन वी गेट अ लॉन्ग स्पीच बाय ज़ेबा। Now that speech is great, it's a great speech, but it's too long. I mean बहुत जगह I agreed with her, बहुत सी जगहें हमने कहा कि हाँ ये सही कह रही, अच्छा पॉइंट है, लेकिन एक साथ इतने सारे पॉइंट्स होने बात का इम्पैक्ट कम हो जाता है। You know, so Zeba goes on and on about कफ़ालत, about emotional support, फाइनेंशियल सपोर्ट, सारी बातें कर ली हैं। उस लड़की को बताया कि देखें आपका तो ये है, मैं दुआ करती हूँ कभी आपके ऊपर ऐसी मुश्किल ना आए, दिस एंड दैट, बट इट वाज अ वेरी लॉन्ग स्पीच। आई थिंक इट शुड हैव बीन शॉर्टर। उसके मुकाबले में जब खुला हो जाती है तो वो दादी को फ़ोन करता है, सबक को कहता है खुला हो गई, तो वो कहती हैं कि हमारे ख़ानदान की पहली तलाक है। तो सबक कहता है आखिरी बार नहीं होगी, 4 कंधों पे डोली गई है तो अब 4 कंधों पे जनाजा ही उठेगा, ये किसी लड़की को नहीं कहा जाएगा हमारे ख़ानदान की। इतनी सी बात में इतना ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट होता है। तो I know that Zeba had a lot to say, but it should have been shorter. When the scene goes on and on and on, और कफ़ील में तो ज़ाहिर है हमने सारी ज़ेबा की तकलीफ़ें देखी, हमने फरहाना बाजी से भी उसकी कॉन्वर्सेशन देखी, अपनी माँ से भी देखी, जगह जगह हमें ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो हमें एक और लंबी स्पीच की ज़रूरत नहीं थी जहाँ फिर से वो पॉइंट्स कहें। Having said that, let's talk about Sanam Saeed's performance. So throughout the long monologues that she has as Zeba, throughout the various points जहाँ वो अपने बच्चों के साथ है, जामी के साथ है, अगर वो एक घुटी हुई औरत है तो वाकई ज़ेबा की शक्ल पर वो एक घुटन नज़र आती है, आँखों में दुख नज़र आता है। She really looks like she's in pain. She really looks like she's tired. So Sanam Saeed has put out a brilliant performance as Zeba. एंड देन जब वो खुला हो जाती है और अगले दिन सुबह नाश्ते का टाइम होता है, बच्चे जो होते हैं खुश हो रहे होते हैं,
تو کیسے مسکرا رہی ہوتی ہے. شی لکس ریلیکسڈ ناؤ, ہر آئیز آر ریلیکسڈ ناؤ, شی از ہیپی. ایک بوجھ ہٹ گیا جیسے. تو ویسے تو ہم زیبا کے ساتھ اتنا چلے ہیں تو ہم یہ سب فیل کرتے ہیں کہ او شی مسٹ بی فیلنگ دس وے دیٹ وے, بٹ یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو صنم سعید فار ریئلی پرفارمنگ دس کیریکٹر سو ویل. اس کی گھٹن, اس کا دکھ, اب اس کی خوشی, اس کی آزادی, اپنے بچوں سے اس کا پیار, سب کچھ بہت اچھی طرح بیوٹیفل پرفارمنس. آلسو یہاں پہ عاشر وجاہت کی کانسٹنٹلی بہت ہی اچھی کنسسٹنٹلی گڈ پرفارمنس ہے, جہاں پہ وہ بیٹا ہے کھڑا ہوا ہے ماں کے ساتھ, خوش ہے کہ ماں آزاد ہو گئی, بہنوں کے ساتھ ایک پیارا سا بھائی ہے ہیلپ کر رہا ہے, دنین کے ساتھ کیسا وہ مکس اپ ہو رہا ہے کہ یو نو ہی کین ٹیک اے اسٹینڈ فار ایوری بڈی. لیکن آج میں نے ایک بلکہ ٹیزر دیکھا کفیل کا, تو یہ تھا کہ ہی کین ٹیک اے اسٹینڈ فار ایوری بڈی بھی, بٹ ہی کانٹ ٹیک اے اسٹینڈ فار ہمسیلف. خود کو وہ وردی نہیں سمجھ رہا. تو یہ سب آپ سبک کے کیریکٹر میں یہ سارے لیئرز دیکھتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ پرفارمنس بائی عاشر وجاہت. ترین کے رشتے کی بات ہوئی, وہ رو رہی ہے, دیکھیں وہ کہاں جاتا ہے. سیف اور وردہ at the point of divorce and all that, we have all that going on also. So anyway, Kafil, as always, very strong narrative, very powerful, very true. 4 out of 5 to Kafil. ایک اور پاکیزہ, the brilliant ایک اور پاکیزہ, اس کی آخری قسط کی بات کرتے ہیں. اس میں بڑی اچھی طرح سب کچھ ٹائی اپ ہو گیا, اینڈ کچھ ڈائلاگس اور کچھ پوائنٹس بڑے اسٹرانگ تھے. آخری ایپیسوڈ میں بھی بی گل نے چھوڑی نہیں بات, جگہ جگہ پوائنٹس, جگہ جگہ ایسے ڈائلاگ جو آپ لکھتے ہیں کیونکہ آپ نے اسے ریویو کرنا ہے, یو آر انجوائنگ اٹ دیٹ مچ. اینڈ جیسے ممی کے چیز ہنا خواجہ بیات پٹنگ آؤٹ brilliant performance and as ممی, اور ممی کی باتیں تیکھی ہیں لیکن سچی ہیں. اینڈ دیما کہتا ہے نا اپنی بہن کا, کہتا ہے کہ میری بہن بہت رولا ڈالتی تھی اور لیکن پھر وہ شادی کے بعد صابر ہو گئی. اماں کہتی ہیں کہ بچیاں جو ہوتی ہیں شادی کے بعد صابر ہو جاتی ہیں. ظاہر اس کی ویری ٹریجک دیما کے یہ ڈائلاگس جو ہوتے ہیں آپ کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے, بیکاز ظاہر اس کی بہن کو پھر شی گاٹ مرڈرڈ بائی ہر ہسبینڈ, 16 سال کی بچی. اینڈ دین وہ کہتا ہے دیما کہ لڑکیوں کی, میرے ابا کہتے تھے کہ لڑکیوں کی چھوٹی عمر میں شادی کرنی چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے حالات میں فٹ ہو جائیں. تو یہاں ممی کہتی ہیں کہ پھر پوچھنا تھا نا ابا کو کہ ان کی 16 سال کی چھوٹی سی لڑکی ہوگی فٹ شادی میں. پھر بہن کی جو بچی ہے جسے اس کے دادا دادی اپنا ہی نہیں رہے, تو دیما جگہ جگہ لے کے پھر رہا ہے, اور اب نور بھری کو مل گئی وہ بچی. تو وہ کہتا ہے دیما کہ میری چاچی نے کہا یا پھپھو نے, تائی نے کہا کہ لڑکی ذات نہ ہوتی تو میں رکھ لیتی. چاچی نے بھی کہا کہ اگر لڑکی ذات نہ ہوتی تو میں رکھ لیتی, یعنی لڑکا ہوتا تو میں رکھ لیتی, لیکن لڑکی ذات ہو تو میں نہیں رکھوں گی. تو ممی کہتی ہے اگلی بار چاچی تائی سے پوچھنا کہ وہ کون سی ذات ہیں. ہاں, اور کہتی ہے کہ اب یہ صابر نہیں رہی بیبی, اب یہ روتی ہے, اب یہ رولا ڈالتی ہے, کیونکہ نور بھری سے اتنا پیار دیا کہ وہ رولا ڈالتی ہے. روتا وہ ہے جس کا رونا سننے والا کوئی ہو, آنسو پوچھنے والا کوئی ہو. اسٹرانگ ڈائلاگس, اور کتنا مطلب 4-5 دن ہو گئے مجھے آخری قسط دیکھے ہوئے, بٹ اسٹل آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, اتنے اچھے ڈائلاگس. دین آف کورس ممی ڈائز. اچھا سب کچھ سیٹل کر کے سارے معاملے طے ہو جاتے ہیں تو ممی کی ڈیتھ ہوتی ہے. سمن اور زبیر کا معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے. زبیر ریئلائزز ہز مسٹیک, یہ کہتا ہے میں غلطی کری. نور بھری کو بہت ساری جائیداد کی مالک ہو جاتی ہے نور بھری. فراز اور پاکیزہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, پاکیزہ کیس جیت لیتی ہے, اور پھر نور بھری اور دیما کی شادی ہو جاتی ہے. اور کس طرح وہ نور بھری کیونکہ وہ باسی ہے اور اس سے بڑی ہے تو ہر بات پہ وہ ہاں جی کر رہا ہوتا ہے. دیما دیٹ واز ویری کیوٹ دا وے دے آر ان دا رکشا. سو یو سی آل دیز ہیپی اینڈنگس, اور ان سب ہیپی اینڈنگس کو اوور سی کر کے ممی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اچھا میں سمجھتی تھی شروع ایک اور پاکیزہ میں سمجھتی تھی کہ شاید پتہ چلے ہمیں کہ جو ممی کے جو میاں تھے, کیونکہ خفیہ دوسری بیوی تھیں, تو کس طرح ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی, کیونکہ بہت شک تھا ہمیں, بلکہ تقریباً یقین ہی تھا کہ ممی نے انہیں زہر دیا آخرکار تنگ آ کر. لیکن یہ بات نہیں کھلتی, یہ بات آپ کے آڈینس کی سمجھ پہ رہنے دی بی گل نے کہ ممی کے ہسبینڈ کو ایکچولی ہوا کیا تھا کہ وہ ایک دم سے ممی کیا کھانا کھا کے فوڈ پوائزننگ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. پاکیزہ اور عالیہ کا سین, جہاں پاکیزہ آگے کہتی ہے کہ فراز نے کہا ہے کہ ہم اکبر بھائی کو معاف کر دیں گے اور ہم دونوں معاف کریں گے تو وہ باہر آ جائے گا. تو ماں جو ہے, حالانکہ اکبر چہیتا تھا, ماں کا چہیتا ہے, تو وہ کہتی ہے کہ اکبر کو معاف کرو تو یاسین کو بھی معاف کرو. جرم دونوں نے کیا ہے اور میں اور بے انصافی نہیں برداشت کر سکتی. ظاہر ہے یاسین کو تو نہیں معاف کرے گی پاکیزہ. اس کی ماں گھما پھرا کے کہہ رہی کہ نہیں اکبر نے بھی جرم کیا ہے, اسے جرم کی سزا بھگتنے دو. سچ اے اسٹرانگ میسج. اینڈ
اٹ شوز کہ وہ ماں تھی اور بہت اس کا دل چھوٹا تھا. شروع ایپیسوڈز میں کتنا وہ روتی رہتی تھی, ڈرتی رہتی تھی, بس سہمی رہتی تھی, اور اب وہ کتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے اور اس نے سوچ لیا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. پاکیزہ کی جرنی نے اس کے پیرنٹس کو زیادہ ووکل کیا ہے اور وہ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, اور اس کی ماں نے کہا کہ میں صحیح کے ساتھ کھڑی ہوں گی. ویری ویری پاورفل دس سین اینڈ دیز ڈائلاگس. آپ تو تھوڑے ہل کے رہ جاتے ہیں. عالیہ جو شروع میں ایسی تھی وہ اب یہ کہہ رہی ہے. نادیہ افغان بریلینٹ, سحر خان, امیر خان, حنا خواجہ بیات بریلینٹ, نمرہ شاہد, ثاقب سمیر, دین یو ہیو آمنہ الیاسم, گوہر رشید. آئی ایم مسنگ پیپل آئی ایم شیور. ایک اور پاکیزہ بہت ہی اچھا تھا, اور ایک سے ایک ڈائلاگس, ایک سے ایک میسیجز, اور اینڈ میں آف کورس پاکیزہ اور فراز کی ہمیں ہیپی رومانٹک اینڈنگ بھی مل گئی. سو دیٹ واز سویٹ آلسو. واٹ این امیزنگ ڈرامہ. ایسے ڈرامے بہت کم بنتے ہیں, بٹ ریئلی brilliant last episode, like every episode. This episode was also brilliant. One thing though I have to point out, جو کورٹ کیس ہوتا ہے اس میں پاکیزہ کی کوئی پراپر کراس کوشچننگ ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیا بات کو بس بیگل نے سوچا کہ زیادہ میں لیگیلٹیز میں نہ جاؤں اور بس ریپ اپ کر دوں کیس کو؟ کیا اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ملا ہوتا ہے یاسین کے فون میں جو اس کی بیوی نے تھمایا ہوتا ہے کہ کورٹ مطلب کیس بالکل کرسٹل کلیئر ہوتا ہے کہ یاسین ہی مجرم ہے؟ تو کراس کوشچن کیوں نہیں ہوتی پاکیزہ کی؟ حالانکہ شروع سے اسے مون کر رہے تھے کہ آپ کی کراس کوشچننگ ہوگی, آپ سے بہت سوال پوچھے جائیں گے. وہ سوال نہیں ہوتے. شاید اگر وہ سوال ہوتے تو ڈرامہ 4 قسطیں اور آگے چلا جاتا, تو وہ نہیں کیا بیگل نے. ہاں وہ ایک کمی تھی. آئی فیلٹ کہ جہاں ایک ڈرامہ اتنے ایکوریٹلی چل رہا تھا تو وہ ایک چیز انہوں نے شارٹ کر دی. Maybe they didn't want to get into the legalities. Maybe they just wanted to give the message. I am okay with them just giving the message also. What a message it was. 5 out of 5 to ایک اور پاکیزہ. معمہ کی بات کرتے ہیں. ایپیسوڈ 32 اور 33 اور ایک ڈرامہ جو اتنا اچھا تھا, اتنا سسپینسفل تھا, جس کی سٹوری اتنی اچھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہی تھی, وہ ایپیسوڈ 32 اور 33 پہ جا کے اتنا ویک ہو سکتا ہے, اتنا ڈریگ ہو سکتا ہے. اٹ از ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹنگ. اینڈ مطلب کہ اتنا مطلب ضائع کی ایک سٹوری اتنی اچھی چل رہی تھی کہ جی کی ایک پرسنالٹی تھی جن آدمیوں کو ٹریپ کرتی تھی, وہ ایسے ہوتے تھے. اب ایک آدمی آیا جو ٹریپ نہیں کیا. کہانی ایسی الٹی سیدھی گئی اور اتنی فلیش بیکس پہ گئی, اور ایون کیریکٹرز کی پرسنالٹیز چینج ہوئیں کہ آپ کہتے ہیں کہ واٹ از دا پوائنٹ ناؤ. اور محمد جہاں بھی جائے ایکچولی دیر واز اے پوائنٹ وین آئی واز ویٹنگ فار اٹ ایوری ویک ٹو سی کہ اب کیا ہوگا. ایک دم سے یو لائک کہ جو بھی ہوگا اٹ وونٹ میک سینس بیکاز محمد از ناٹ میکنگ سینس. تو وہ جو وہ ایک کریزڈ میڈ وومن ہو گئی ہیں, دوائیاں لی ہیں تو دوائیوں سے ایسی ہوئی وہ ڈرنک کہ وہ شاہجہاں کے دروازے پہ آ گئیں. اچھا بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ عائزہ تم پہ شک کر رہی تھی, میں نے اسے فون پہ بات کرنے سنا تھا, مجھے چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, اور وہ جو شیشہ ہے مجھے اس سے پتہ چل جاتا ہے. یہ سب باتیں کہہ دی ڈرنک ہو کر. پھر بھی شاہجہاں جو اتنا تیز ہے, جو ہر بات پہ کیچ کر لیتا ہے, اس نے ریئلائز نہیں کیا کہ جی کیا کہہ رہی ہیں. یعنی وہ شیشے کی طرف پوائنٹ کری ہے لیکن ریئلائز نہیں کیا. بعد میں جا کے جب پتہ چلا, جب جہاں آرا ہرٹ ہوئی اور پتہ چلا کہ واقعی ایک شیشہ ہے جس سے اسپائی کیا جاتا تھا باہر کے کمرے میں, تب بھی شاہجہاں اور عائزہ نے کھڑے ہو کر اتنی دیر تک جی کی کہانی سنی, اور گھنٹوں تک, آپ گھنٹوں نہیں چلے, بہت سارے منٹس تک, بہت سارے سینس تک آپ جہاں آرا کی دکھی کہانی سنتے رہے. کتنی بار ہم جہاں آرا کی دکھی کہانی سنیں گے, کتنے دنوں تک ہم یہ ڈریگ لیں گے کہ جہاں آرا کہتی ہے میں ایسی نہیں تھی, پھر بتایا کہ جی پچھلے شاہجہاں نے کیا کیا, بھائی نے کیا کیا, باپ نے کیا کیا, باپ اور بھائی نے بیچ دیا اسے سرمد کے ہاتھوں. سب کہانی کتنی بار آپ سنیں گے. اٹ از really very boring and it is not worth analyzing, and it's also shocking کہ کیا ہوا کہ اتنا ڈرامہ جو اچھا چل رہا تھا اس کو اس طرح اتنا خراب کر دیا میکرز نے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا پرفارمنسز. صبا قمر جہاں رو رہی ہیں تو واقعی صحیح سے ہی رو رہی ہیں, بٹ ناؤ اٹس لاسٹ امپیکٹ بیکاز دا اسکرپٹ ہیز لاسٹ امپیکٹ. ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ عائزہ جو ہے, جہاں آرا کو پکڑا انہوں نے کہ وہ شیشہ جو تھا وہ اس سے وہ اسپائی کر رہی تھی, اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں باہر, اور عائزہ کہتی ہے میں لوگوں کو بلا رہی ہوں. بہت سارے لوگ آ گئے جو سپوزڈ جہاں آرا کے مجرم تھے. اب اگر ایکچولی وی آر سپوز ٹو فیل کہ وہ سارے لوگ تھے جن کو جہاں آرا نے ٹرک کیا تھا, لیکن شاید ایکٹرز کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے نہ علی انصاری آتے ہیں, نہ نبیل آتے ہیں. آل یو سی از حسن فرید خان ہو از عاشق, اور بائی دا وے اس کے ساتھ تو سب سے کم جہاں آرا نے مینیپولیشن کی تھی. تو یہ ویکنس بھی میں معمہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. یہ تو بڑا اچھا ڈرامہ تھا. اب یہاں پہ یہ بھی ہوا کہ جی آدھے ایکٹرز نہیں ہیں, اور ایک عاشق جس کے ساتھ سب سے کم برائی کی تھی جہاں آرا نے, وہ تو خود جہاں آرا کے پیچھے پڑا تھا, وہ آ کے کھڑا ہو گیا بیچارے. ایک ایکٹر اویلیبل تھے حسن فرید خان, تو انہیں کھڑا کر دیا. اگین ڈسکرپنسی. پھر جہاں آرا نے اپنی کہانی سنائی. او مائی گاڈ, اٹ از
not making sense at all. It is such a drag. It gets boring, you know. And by the way, उससे पहले ना जब जहाँ आरा ملتی ہے اس سیکرٹ روم میں, اس سے پہلے شاہجہاں جا رہا ہوتا ہے آفس, اور عائزہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ رک جائیں تھوڑے اور دن, آپ اتنی وہ پرابلم سے نکل کے آئے ہیں, تھوڑا ریسٹ کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہیں پتہ ہے میرا کام کتنا ہے, میری بہت میٹنگز ہیں, اس نے کام پہ جانا ہے. لیکن جہاں پکڑی گئیں اور انہوں نے اپنی دکھی داستان 10 گھنٹوں تک سنائی, تو شاہجہاں جسے آفس جانا تھا وہ کھڑا کا داستان سن رہے, اور پھر کہہ رہے کہ خبردار جو کسی نے ان کو اٹیک کیا, خبردار جو کسی نے ان کی طرف کچھ بولا, میں چھوڑوں گا نہیں. تو اور تم لوگوں کی غلطی ہے کہ تم لوگ جہاں کی طرف گئے, اور اگر اس نے تمہیں اٹریکٹ کیا تو تم بھی تو اٹریکٹ ہو گئے. شاہجہاں کے پاس اب بڑا ٹائم تھا, آفس کی ساری میٹنگز گئیں. یعنی یہ ایک آدمی جو ایک نارمل میرڈ کپل تھا, وہ اس ٹوسٹڈ گھر میں ہے اور وہ رہے جا رہے ہیں, اور یہ عورت ایکچولی بالکل ٹوسٹڈ ہے, بٹ وہ اس کی بات بھی سن رہے ہیں, اپنے آفس کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں. اٹ از not making sense anymore. You see زلیخا bullying سرمد, مجھے لگتا ہے ان قریب سرمد جو ہے وہ زلیخا اور اپنے چاچا کو سیدھا کر دے گا, انہیں ختم کر دے گا, کہانی ادھر جا سکتی ہے. But really I don't care anymore. I really don't care. I don't think the audience cares at all. محمد از ڈسپوائنٹنگ. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. محمد کی بہت اچھی اسٹوری تھی, ایسے لگتا ہے جیسے آدھی اسکرپٹ لکھ کے باقی کی اسکرپٹ کسی اور نے لکھ لی. And it's so disheartening. And the actors worked so hard on this drama. ایک سے ایک پرفارمنسز تھیں اس ڈرامے میں, اور آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پھر ڈرامہ اس طرح ہو گیا. 1 out of 5 to Momma. مرزا کی ہیر ایپیسوڈ 3 and 4. اچھا, مرزا کی ہیر جب شروع ہوا تھا, فرسٹ 2 ایپیسوڈز مجھے اچھے لگے تھے. مجھے لگا تھا کہ بڑا ایک فلمی سین ہے, ڈرامیٹک انٹینس لو سٹوری ہے, بڑا ایک سویٹ رومانس بلڈ اپ ہوگا, ادھر ولن جو ہے وہ بڑا خوفناک ہوگا. آئی ہیڈ ہائی ایکسپیکٹیشنز. آئی ایم سو سرپرائزڈ کہ ایپیسوڈ, اینڈ آئی ایم ناٹ پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ ایپیسوڈ 3 اور 4 میں کہانی ایسی بکھری اور اسکرپٹ اتنی بکھری کہ آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے, ویئر از دس ڈرامہ گوئنگ, واٹس ہیپننگ ہیئر. تو کائنات کی شادی ہو رہی ہے اور مایوں بیٹھی ہوئی ہے. ہی نے نوٹ کیا کہ کائنات جو ہے وہ اپسیٹ ہے. جب وہ آتے ہیں ان کے مٹھائی کی دکان کے جو کیشیئر ہیں اعجاز, وہ جب آتے ہیں تو وہ اپسیٹ ہے. ہیر کو کچھ شک ہوا. کائنات نے ہیر کو بلایا, کہا میں بیمار ہوں, اوپر جا رہی ہوں. ساتھ ہی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے, دادی سب بیٹھے ہوئے. انسٹیڈ ہیر کو بلایا کہ میں بیمار ہوں, میں اوپر جا رہی ہوں, میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کیوں, باقیوں کو کیوں نہیں کہا؟ چلے کوئی بات نہیں, تو بہت چھوٹا سا فلا ہے. کائنات کو ہیر نے دیکھا کمرے میں پھر کہ وہ رو رہی ہے. اچھا, اور یہاں کا ہیر کو پتہ چل گیا کہ شی ایکچولی از ان لو وتھ سم ون ایلس. گڈ فار ہر ایکچولی, کیونکہ جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے جس آدمی سے, وہ تو بڑے پلاننگ سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ساس جو ہے دانیہ انور کی جو مدر ہے, وہ تو کہہ رہی ہے کہ مرزا کی بیٹی ہمارے پاس آئے گی, جب چاہے ہم چوٹ لگا دیں گے. اور دانیہ انور کا جو کیریکٹر ہے وہ بڑا گریڈی ہے, وہ کانسٹنٹلی پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح. علی سفینہ کا جو کیریکٹر ہے وہ کسی طرح سے مٹھائی کی دکان بک جائے اور گھر بک جائے اور سب ڈیفینس میں چلے جائیں. تو وہ بڑی لالچی ہے, شادی سے پہلے سے ہی لالچی ہے. تو اچھی بات ہے, کائنات کو کوئی اور پسند ہے. ہیر کس طرح بتاتی ہے مرزا کو کہ کائنات کو کوئی اور پسند ہے؟ سب سے پہلے تو وہ سیڑھیوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہے تو وہ سن لیتی ہے شاید کہ مرزا از ان لو ود ہر, بٹ شی ہیز ادر تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ. تو وہ مرزا سے کہتی ہے کہ سجا ہوا گھر ہے, ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے, لڑکی کی خوشی ہوتی ہے, لیکن کیا وہ خوش ہے؟ وہ وہاں پھر آ کے ڈائلاگس. کبھی کبھی ڈرامہ رائٹرز بات کو اچھی امپیکٹفلی کہنے کی جگہ ایسا گھماتے پھر آتے ہیں کہ آپ کا سر چکرانے لگتا ہے. اور یہاں یہی ہوا. میں مرزا کہتے ہیں کیا مطلب, واٹ آر یو سیئنگ ایگزیکٹلی, یو وانٹ ٹو آسک ہر اگین واٹ آر یو سیئنگ. تو وہ کہتے یہ ہے کہ تم تو بیسٹ فرینڈ, وہ کہتے تھے کہ تم اپنی بہن کے بیسٹ فرینڈ ہو. نہیں, تم کہتے تھے تمہاری بہن تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے, لیکن تم اس کے بیسٹ فرینڈ نہیں بنے, اسے تو کوئی اور پسند ہے. اب شروع ہوا ایک لمبا سین, ٹھیک ہے. اس میں جی کائنات, ہیر اور مرزا بیٹھے ہوئے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. اور مرزا کہہ رہا ہے کہ ہیر کو مجھ پہ مان تھا کہ میں اپنی بہن کا بیسٹ فرینڈ بنوں, اور وین یو ڈیسائڈ ہو گیا, کارڈ چھپ گیا, ہو گیا تو ہو گیا, تمہاری زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہے. بڑا ایک ڈرامیٹک ڈائلاگ مرزا نے بولا, سارا رونے دھونے. اچھا, ایک ڈائلاگ بولا ایسا, اور پھر 4 ایسے ڈائلاگ بولے, سارا امپیکٹ ختم ہو گیا. اچھا جی, اب یہ بیٹھے ہوئے, اتنی دیر میں دادا آ گئے. دادا رو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سنا ہے کہ ان کے بچے لالچی ہو گئے ہیں, انہیں جائیداد چاہیے. دادا رونے لگے, کہانی کہیں اور چلی گئی. انہوں نے کہا تم لوگ اس گھر کا خیال کرنا, یہ وہ, اور ہیر مجھے معاف کر دو. یہ بات ہوئی تو کہانی کہیں اور چلی گئی. ہیر اپنے باپ کو یاد کرنے لگی. ونس اگین یو سی دا سوسائڈ سین, ونس اگین یو سی کہ کیا کیا مسئلے تھے ہیر کے باپ کے ساتھ. کہانی کہیں اور چلی گئی. یہ سب ہوتے ہوتے
ایک دم سے اسی رات اسی دوران اس کے تھوڑی دیر بعد جب کائنات چل گئی تو مرزا نے ہیر کو بتایا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور اگلے دن صبح ہیر جو ہے وہ اپنی ونڈو میں مرزا کو دیکھ رہی ہے اور خوشی سے ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے. مائی گاڈ، ہاؤ کوڈ سو مچ ہیپن؟ ڈڈ دا رائٹر ناٹ تھنک کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے کائنات کی شادی کے بعد، پھر دادا کی جائیداد کے بعد، پھر ہیر کے باپ کی سوسائڈ کی ریپیٹ بات، اور اس کے بعد پیار کا اظہار، سب ایک رات میں ہو گیا. اتنا ہاچ پاچ. آئی مین sure the actors could do their best, sure Ehsan Talish could play with the light and make it impactful and put in music, but the narrative is very messed up, it's very jumbled up and the impact is gone. دوسری طرف دل نواز کو دکھا رہے ہیں کہ اچھا دل نواز برا ہے، آپ اسٹیبلش کر لیں دل نواز اور دل نواز کی ایول مدر جو اسما عباس پلے کر رہی ہیں وہ برے ہیں، اور دل نواز کہہ رہے ہیں مجھے ایسی لڑکی چاہیے، ہیر ہی چاہیے، اس لیے کیونکہ مجھے ایسی لڑکی، جیسے گھوڑے جو ہیں جس گھوڑے کو ٹیم کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے، اسی طرح لڑکی بھی ایسی ہونی چاہیے جو شروع میں سر نہ جھکائے اور بعد میں غلامی کو راضی ہو جائے. تو دل نواز اس طرح کا وہ صرف ہیر سے محبت نہیں کرتا، وہ اسے پوزیس کنٹرول کرنا چاہ رہے. ہی وانٹس ٹو، جیسے گھوڑا ہے اسی طرح جیسے گھوڑے کو اون کرتے ہیں ویسے ہی وانٹس ٹو اون ہر. سو یو سی ہی از ایول شیور، بٹ ریئلی دل نواز کیا کہے یا جائیداد کی کیا لڑائی ہو کچھ بھی ہو، اٹ لوزز امپیکٹ بیکاز the script is all over the place. The script is really all over the place. It should have been tighter. سارا رومانس، سب کچھ فیل گڈ مومنٹس سب ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ کہانی اتنی ادھر سے ادھر بکھری ہوئی ہے. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ دس، لائک آئی سیڈ آئی ریئلی لائک دا فرسٹ 2 ایپیسوڈس. ادھر بھی آپ کو شروع میں فیل گڈ مومنٹس دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہیر اور مرزا جو ہیں وہ بازار میں ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں آپس میں. دیر از ینگ لو، یو سی ینگ لو دیر. دیر از اے بٹ آف کامیڈی جہاں وہ مرزا صاحب جو ہیں وہ مٹھائی کی دکان بیچنے کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک بزنس مین سے ملتے ہیں. کہیں کہیں آپ کو لائٹ مومنٹس ملتے ہیں لیکن وہ سب لاسٹ ہو جاتا ہے بیکاز the dialogues are too complicated a lot of times and the script is all over the place. I am very disappointed. I hope the drama gets better, but 1 out of 5 to Mirza Ki Heer. Winter Love کی بات کرتے ہیں ایپیسوڈ 3 and 4. اچھا so one of the things you like about Winter Love is that it's giving you a lot of feel good romantic moments between Mushk and Hayat, which is Mawar Hussain and Khushal Khan, and you see a lot of banter. بڑے فن banter ہے جہاں گاڑیاں ایک ساتھ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ جاتی ہیں. سوری رانگ سائڈ چلا رہا ہوتا ہے حیات اور مشک آ جاتی ہے، گاڑیوں کا تقریباً ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے. پھر آفس میں وہ گاڑی غلط ہمیشہ پارک کرتا ہے، وہ اپنا دروازہ نہیں کھول پاتی. پھر لفٹ میں جاتے ہیں، اینڈ میں تو جا کے وہ پیزا اس کا غلط کھا لیتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف بینٹر دیر. اور شروع میں شی از گیٹنگ انوائڈ بائی ہم وائل ہی از کانسٹنٹلی فلرٹنگ ود ہر کہ آپ خوبصورت ہی اتنی لگ رہی ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ آپ اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں کہ میں کیا گاڑی بھی فلیٹ ہو جائے. سو ہی از فلرٹنگ ود ہر تھرو آؤٹ، بٹ آہستہ آہستہ شی از آلسو اسٹارٹیڈ لائکنگ ہم. تھوڑا سا مڑ کے اسے دیکھ رہی ہے اینڈ لفٹ میں بھی کہتی ہے آپ کی حماقتیں کہاں ہیں، آپ کی کتاب کہاں ہے. تو شروع تو بات لڑائی سے ہوئی بٹ سلولی شی از لائکنگ ہم. اور حیات جو ہے وہ شعر و شاعری سوچ رہا ہے، مشک کے بارے میں سوچ کے شعر و شاعری بول رہا ہے، اور مشک جو ہے اپنی ڈائری میں اس کے بارے میں لکھ رہی ہے. سو بیسکلی یو آر سیئنگ دس گروئنگ اٹیچمنٹ دیٹ دیز ٹو have towards each other, they're getting attracted towards each other. اور پیچھے سے کہانی یوں جا رہی ہے کہ مشک کی شادی ہونی بہت ضروری ہے اور حیات کی. مشک کی بہن مشل بھی بہت چاہتی ہے اس کی شادی ہو جائے، اور حیات کی ماں جو ہے جو بہت وہمی ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اپنے میاں کو قابو میں رکھنے کا اور دوسری شادی سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بہو آ جائے، حیات شادی کر لے. اچھا یہ جو ریزنز ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ ڈرامے میں ایک نقلی کی شادی ہے، جھوٹ موٹ کی شادی یہ دونوں کریں گے اپنے خاندان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جو ریزنز فار دا شادی ہیں وہ اتنے کلیئر نہیں سمجھ آتے. آئی مین مشل کہہ رہی ہے اس کی بس کسی طرح شادی ہو جائے بس ہو جائے کیونکہ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے. لیکن جائیداد کا مسئلہ آپ کو اتنا فیل نہیں ہوتا، مطلب ہر وقت کی مشک کی شادی کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ دیر ڈیسپریٹ لائک شی از دس برڈن آن دیم اور بس شادی ہو رہی ہے. تو دا ریزن for which Mushk needs to get married it isn't that clear. اچھا حیات کی بھی امی جو ہے she is silly and the father is not really بس ہنستے رہتے ہیں، تھوڑا سا flirtatious dialogue کہہ کے چلے جاتے ہیں، بیوی کو تھوڑا ٹیز کر کے چلے جاتے ہیں کہ پرانی وہ جو بابر شریف کی شکل کی لڑکیوں نے کبھی پسند تھی اس کا تھوڑا سا ٹیز کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں بھی he is not calling out his wife. اور آپ کہتے ہیں کہ کیوں حیات کی شادی ہونی اتنی کیوں ضروری ہے کہ اس کی ماں اسے US ہی نہیں جانے دے گی شادی کے بغیر. تو the reason why they want to get married
is a little confusing. اچھا یہ ہوتا ہے بہت سے جو روم کام ڈراماز ہوتے ہیں ان میں یوزلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پہلے کے 5-6 ایپیسوڈ جو ہوتے ہیں ان میں اسٹوری جو ہوتی ہے وہ آپ کو تھوڑی سلی یا فلیکی یا ویک لگتی ہے. یہ میں نے نیم سے محبت میں بھی فیل کیا تھا کہ شروع میں مجھے کہانی تھوڑی بچگانا لگ رہی تھی, مجھے ٹوسٹ جو تھے وہ اتنے سمجھ نہیں آ رہے تھے, اور آگے جا کر جتنی وہ اچھی بلڈ اپ ہوتی ہے اور جو کیمسٹری اور رومانس بلڈ اپ ہوتا ہے, یو آر لائک اوکے آئی ایم انجوائنگ دس. سو آئی تھنک دیٹ Winter Love is going to follow that format. I do find it silly a lot of times. کہیں بہت اچھے آپ کو مومنٹس ملتے ہیں اور کہیں بالکل سلی ہوتا ہے, لیکن still I think I have hope کہ آگے جا کر یہ ڈرامہ بہت اچھا بلڈ ہوگا. اچھا, اور پھر یہ اب زرق اور میرب کا بھی ایک رومانس چل رہا ہے. زرق از حیات's brother and میرب از مشک's کزن. تو زرق اور میرب دیٹ از نزیحہ زینب اور موئز خان جو پلے کر رہے ہیں, ان کا بھی ایک رومانس ہے. اچھا, ان کا جو رومانس ہے یہ تو مجھے کلک ہی نہیں کرتا. یہ دونوں مجھے اتنے چھوٹے بچے لگتے ہیں. دے لک سو ینگ. دے سپوز ٹو بی انٹرنیز رائٹ آؤٹ آف کالج, بٹ دے لک وے ینگر دین دیٹ. اینڈ آلسو ان کے جو ڈائلاگز ہیں کہیں وہ اتنے سلی ہیں. جیسے کہ وہ زرق کہتا ہے میرب سے کہ امی صبح سے انہیں یاد کر رہی ہیں, تو یہ سن کے میرب کی آنکھیں ایک دم سے ڈریمی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری امی کے بارے میں سوچتی ہوں, میں ونٹر لو کیبن کے بارے میں سوچتی ہوں. سلی ڈائلاگس دیٹ ڈونٹ میک سینس اینڈ یو لائک وائی از دس گرل گیٹنگ ڈریمی. اچھا, اور کیوں میرب کہہ رہی ہے کہ جب ہم حیات اور مشک کو ملائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا, کیوں مزہ آئے گا. سو یہ جو امیچورٹی ہے کہیں یہ مجھے انوائے کرتی ہے. another thing is that sometimes the story seems disjointed. تو کہانی چل رہی تھی اور پھر ایک دم سے ایک نیا کپل آ گیا, علی اور زارا, جن کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, ان کی شادی ہونے والی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے. اور لٹرلی آئی ہیڈ ٹو چیک مائی چینل. مجھے لگا میں نے غلطی سے کوئی یوٹیوب پہ کوئی اور بٹن چلا دیا ہے اور کوئی اور ڈرامہ اسٹارٹ ہو گیا, کیونکہ ایسے وداؤٹ اینی انڈیکیشن یہ اسٹارٹ ہوا کہ آئی فیلٹ دیٹ آئی واز واچنگ سم ادر ڈرامہ. اٹ ڈڈ ناٹ, اٹ سیم ویری ڈسجوائنٹڈ. وہ ایکٹرز بھی ویک تھے, جو ان کی پوری کہانی تھی, it was supposed to be cute and funny. I did not find it cute and funny. I found it very pointless. The actors were not good actors also. And بس یہی بات تھی کہ یوں ایک اور جگہ پہ میرب اور حیات کا کلیش ہوا. اچھا, میرب مشل اور مشک اور حیات کا کلیش ہوا. تو میرب مشک مشل, ایم سے سارے نام ہیں. I know that I'm going to get very confused while analyzing it. But anyway, so ماہر حسین اور خوشحال خان کا کلیش ہوا. So the drama's okay. It's okay, but there's a lot that does not make sense. There's a lot that is weak. It should have been stronger. Yeah, it's a rom-com, so we're supposed to not think about it too much. And really, I think آگے جا کے اچھا ہو جائے گا. But ایکٹرز آپ کے بہت اچھے ہیں, اور خوشحال خان اور ماہر حسین اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں. They are looking so good also. You know that this couple is going to look dreamy when they come on screen together. But Winter Love is not as powerful or not as watertight as I thought it would be. اور وہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک ونٹر لو کیبن ہے جہاں محمد احمد صاحب اور ایک ان کی ایجنگ وائف ہے, وہ دونوں اپنی پرانی لو سٹوری یاد کر رہے ہیں. That's another angle there. Not very interesting yet. 2 out of 5 to Winter Love. ڈاکٹر بہو کی بات کرتے ہیں, ایپیسوڈ 7 and 8. اور میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ we need more romance in order to believe in Sania and Salman. This time I believe in Sania and Salman. We got such feel-good romantic moments. We got such sweet dialogues. We got flirtations. And yes, we are hooked now. And Kubra Khan and Shuja Asad look so sweet and they're acting so well and they're both looking so good together, you know, because وہ ایسی situations build کی کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, yes, Sania and Salman are going to beat this toxic Dr. Bahu house and make it better. تو of course the bedroom scene was beautiful where she stumbles and then وہ بس اس کے بال ٹھیک کرتا ہے, just a little bit of intimacy. And then of course اس سے پہلے flirtations کے میرے علاوہ کیا کہتی ہے جو کچن میں ہوتے ہیں اور دل کی بات ہوتی ہے, دماغ کی بات ہوتی ہے. ہی از فلرٹنگ ود ہر, شی از شائے, شی از لافنگ, شی از اسٹارٹنگ ٹو لائک دس گائے, ہی از اسٹارٹنگ ٹو لائک ہر آلسو. وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں میں دکھتا رہوں گا تو سونامی آ جائے گا. بہت خوبصورت سین, بیچ کا تو اتنا خوبصورت تھا. شجاع اسد, کبرا خان اور آگے سمندر, اینڈ ہی از ٹاکنگ ٹو ہر اینڈ ہی از فلرٹنگ ود ہر لٹل بٹ, ویری ویری سویٹ. ہویور ایک جگہ جیسے ایک کانٹرڈکشن تھی کہ سلمان نے اتنا اس کے ساتھ سویٹ ہوا, کہا کہ ہم دونوں پھر سے شروع کر دیں کیونکہ جب سے شادی ہوئی ہے ہم ایک دوسرے کو جانے ہی نہیں, چائے پی بارش میں,
بارش میں بھیگے. اس کے بعد اس نے کہا کہ سلمان نے کہا کہ تم میرا ہاتھ پکڑی رہو گی تو لوگ کیا کہیں گے. سو ہی از ٹیزنگ ہر آلسو, ہی از آلسو ٹیلنگ ہر کہ شی لکس پریٹی ود ہر ہیئر اوپن. سب باتیں ہو گئیں اور پھر ایک دم سے کہتا ہے کہ میں ناکام عاشق ہوں جو اچھا ہسبینڈ نہیں بن سکتا, ہاں تمہارا اچھا دوست بن سکتا ہوں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, ایکسیپٹ کہ شاید وہ جو ادر وومن ہے وہ ایک دن فریال جو ہے جو ایکس گرل فرینڈ ہے وہ شاید واپس آ جائے. دیٹس دا اونلی ریزن آئی سی دیٹ ٹو بی دیر, بیکاز یہ کہہ کر کہ میں ناکام عاشق ہوں اور اچھا میاں نہیں بن سکتا, اس سے پہلے ہی فلرٹنگ ود ہر, اس کے بعد ہی فلرٹنگ ود ہر. They are very clearly getting closer to her, each other, attracted to each other, falling for each other. تو پھر یہ بات کہنے کی پوائنٹ کیا تھا. بہرحال still very sweet romantic moments that make you smile, that make you say okay Salman going to root for her. You want Salman to root for her, but you also know کہ سلمان ایک بڑا ایموشنل لڑکا ہے, سلمان کو غصہ آ جاتا ہے, باپ کے معاملے میں تو سلمان بالکل ہی نٹس ہو جاتا ہے. So you know all that, and so you wonder کہ will he stay attached to ثانیہ, will he keep defending her, will he stay loyal to her, کہ کہیں وہ واپس ڈاکٹروں کے خلاف ہو جائے گا اور یہاں پہ ثانیہ کو اکیلے چھوڑ دے گا. اچھا گھر ان کا جو ہے, آئی لائک دا فیکٹ کہ منا کہتی ہے ثانیہ سے کہ تم کچن کے دلدل میں نہ پھنسو, کیونکہ یہ کچن نہیں ہے, یہ ایک طریقہ ہے جس سے گھر کی بہوؤں کو قابو میں رکھا جاتا ہے, تم اس میں نہ جاؤ. یہاں دیز آر ٹو ویمن بانڈنگ, ون وومن لکنگ آؤٹ فار دی ادر وومن. اس نے سفر کیا, وہ یہ نہیں چاہتی کہ نئی لڑکی بھی سفر کرے. دوسری طرف سلمان کی ماں ہیں, انہوں نے بھی سفر کیا, انہوں نے بھی پتہ ہے کہ گھر میں کیا مسئلے ہیں انہیں, بلکہ وہ بیمار ہیں اور میاں دوسری جگہ علاج کے لیے نہیں لے کے جا رہا ہے, اتنا وہ ایگوٹسٹیکل ہے. اس کے باوجود وہ ثانیہ کو کہہ رہی ہیں کہ تم سارا کھانا پکاؤ گی, کھانا تمہارے حوالے, تم یہ کرو تم وہ کرو, سلمان خبردار سلمان مجھے دوسرے کمرے میں سوتا ہوا نہ ملے. تو شی از ویری مین, وائی از ان شی بانڈنگ ود دس گرل. لیکن آف کورس اصل ولن تو ہمارے شہزاد نواز ہیں جو اپنی بیوی کو ٹی وی شو پہ بھی نہیں جانے دے رہے, کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں یہ گھٹیا سے ٹی وی شو پہ آ رہی ہو, کانسٹنٹلی پٹنگ ہر ڈاؤن. منا کی سائڈ لے رہے ہیں, بٹ ادر ٹائم آن دی ادر ہینڈ یو گاٹ فیضان جو کہ منا کا ہسبینڈ ہے, who is clearly not interested in her at all. Dr. Ambar is the other woman, and I like that scene by the way between Meera Sethi and Hajra Yameen. Hajra Yameen by the way really good performance throughout, جو منا کی ایک she's a good person, she's a soft person, she's somebody trying to adjust in this house, لیکن اسے اپنے رائٹس بھی پتہ ہیں اور اسی لیے وہ فیضان کے خلاف سٹینڈ بھی لے لیتی ہے. اور وہ اب ہاسپٹل میں ہے تو بلاتی ہے ڈاکٹر امبر کو ڈانٹنے کے لیے, اور ڈاکٹر امبر ایسا سناتی کہ آپ کا تو ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان یو, لیٹ ہم بریتھ. شی از ویری اوپنلی دی ادر وومن, شی از ویری کانفیڈنٹ ان بینگ دی ادر وومن. سو آئی انجوائڈ دیٹ کلیش بٹوین دیز ٹو ویمن. آئی انجوائڈ دا بانڈنگ بٹوین ہاجرہ یامین اینڈ کبرا, اینڈ آئی ریئلی لائکس دا پارٹ جہاں سلمان جو ہے پھپھو سے ایڈوائس لے کے اس کو ثانیہ کو رومانٹک گیٹ اوے پہ لے کے جاتا ہے. سو ویو گاٹ اے لاٹ آف فیل گڈ مومنٹس ان ڈاکٹر بہو. اینڈ the one thing that confused me was just کہ سلمان نے کیوں کہا کہ میں ایک اچھا ہسبینڈ نہیں بن سکتا, جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ ثانیہ سے فلرٹ کر رہا تھا. We will know soon. Dr. Boo is really delivering very good messages, lots of romance, entertainment, beautiful cast, beautiful homes. I'm really enjoying it. 4 out of 5 to Dr. Bahu. Leader episode 6 کی بات کرتے ہیں, and I really feel, I said this last time also, I will repeat that I think Leader کے 2 ایپیسوڈ ہونے چاہیے. ہفتے کے 2 ایپیسوڈ ہی تھے جنہیں اب ایک کیا گیا ہے. It's a really good drama, and with every episode there's so much that's delivered. So جیسے کہ اس ایپیسوڈ 6 میں رباب اور آصف کی منگنی کی بات ہو رہی ہے, آصف کو شک ہونے لگا ہے, کوئی بات ہے, رباب اور منصور کا رومانس بلڈ ہو رہا ہے. دادا صاحب کے بارے میں ہمیں پالیٹکس سمجھ آ رہی ہیں کہ دیکھیں وہ جو دادا صاحب ہیں وہ سپوزڈلی منصور کے ایک وہ ہیں آئیڈل ہیں, وہ لگتا ہے منصور کو کہ وہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن ایکچولی ہی از آلسو جسٹ یوزنگ منصور. ہی نوز کہ رباب کے ساتھ منصور مل رہا ہے, ہی نوز رباب کون ہے, وہ جیل میں بیٹھے بیٹھے نظر رکھ رہے ہیں, اور اب وہ کسی طرح سے رباب اور منصور کو یوز کریں گے. اور وہ کینٹین میں جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے استعمال کر کے پھر چھوڑ دیا, یہ لوگ ایسے ہیں اور ان کو ٹرسٹ نہ کرو, یہ لوگ ہمارے بہت کام آنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں دادا صاحب. تو وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور ان کو ٹرسٹ نہ کرو, یہ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آپ کو پالیٹکس سمجھ آ رہی ہیں. اب جیسے کہ فرحان طاہر کا کیریکٹر, ریئلی انٹرسٹنگ کیریکٹر, یو سی آل دا پولیٹیکل پلے دیر. بیٹی کی شادی کر رہا ہے آصف سے کیونکہ فیملی میں ہی
ڈائنیسٹی رہنی ہے, ان کی پولیٹیکل پارٹی رہنی ہے, لیکن آصف کو بیٹی سے 10 قدم پیچھے رکھ رہا ہے کیونکہ بیٹی ہمیشہ آگے ہوگی, وہ ہوگی پارٹی کی ہیڈ, آصف نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو بھی ان کے دوست ہیں پولیٹیکل, ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہرا رہے ہیں. اور کسی انوائرمنٹل کانفرنس میں چلے گئے, حالانکہ اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, اپنے ایک ساتھی کی ویڈیو وائرل کر دی, انہیں پکڑوا دیا. سو یو سی پالیٹکس, there is a lot that's happening in every episode. So imagine if we got 2 episodes per week, how much fun it would be. I like the scene between Ali Raza and Kinza Hashmi, جہاں وہ بات کرتا ہے کہ میں یوں اس لیے پیشنیٹ ہوں پالیٹکس کے بارے میں, لیکن اب تمہارے بارے میں بھی سوچنے لگا. اینڈ دین the little bit of romance that's there. تو رباب کو پتہ ہے وہ کون ہے, آغا جی جس سے منصور بہت نفرت کرتا ہے, اس کے باوجود رباب اس سے مل رہی ہے. She feels that she likes him, she's meeting him, she's pretending to be this poor girl while meeting him, and she does not like Asif. Sachal Afzal is also performing very well here, and Kinza Hashmi and Ali Raza are clicking so well, they're looking so sweet together. بٹ یو نو ہمیں 2 ایپیسوڈ ملتے ہیں نا ہفتے کے, تو ہم ان کا رومانس اور جو ساری پولیٹیکل جو ایک کہانی پیچھے سے چل رہی ہے اس کو زیادہ ہم ایبزارب کر پاتے. ایک ایپیسوڈ میں بس کہانی تھوڑی ادھوری رہ جاتی ہے. آئی ایم ریئلی انجوائنگ لیڈر دو, اس کی پیس بہت اچھی ہے, اینڈ اٹس مکسنگ رومانس ود ریئلی گڈ ڈائلاگز, ریئلی گڈ ایکٹنگ, and a political story that's constantly there. So it's a very different drama, and it's a very interesting drama. 4 out of 5 to leader. صرف شبانہ ایپیسوڈ 6 اور 7 جب تک آپ کے ریویو دیکھیں گے اگلی قسطیں آ گئی ہوں گی. اینڈ صرف شبانہ از سچ اے گڈ ڈراما, اتنا انجوائیبل ہے. ایک طرف شبانہ کا دکھ چل رہا ہے, اس کے خالہ خالو رو رہے ہیں, دوسری طرف بابلا کا بھی دکھ ہے, لیکن ساتھ ساتھ بابلا کا ایک دوست ہے, ایک بابلا کی میڈ ہے جتنی فن باتیں کری ہے. میڈ کا نام ترانہ ہے, تو وہ کہتے ہیں تمہارا نام کیا ہے, گانا موسیقی کیا نام ہے تمہارا, اس کا نام ترانہ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہارا نام ترانہ ہے, اسی لیے تو امی جب بھی تمہارا نام لیا جاتا ہے تو کھڑی ہو جاتی ہوں, کہ ترانہ سن کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. فن ڈائلاگز دیٹ اسٹے ود یو اینڈ اے فن اسٹوری. حالانکہ شبانہ بہت دکھ میں, حالانکہ وہ رو رہی ہے, اینڈ حالانکہ وہ اب خالہ خالو کو اتنے اس کے سیڈ ہیں, وہ اتنا روئی, اس کے ساتھ اتنا برا ہوا کہ وہ لڑکی آخرکار کراچی چلی گئی سالار کو ڈھونڈنے, کیونکہ وہ اس سے حساب کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ جو اتنا برا کیا, اس کی زندگی اس کے 7 سال ضائع کیے, اب وہ اسے بدلہ لینا چاہ رہی ہے, کراچی چلی گئی. اینڈ سیڈ بات ہے, بٹ اسٹل وہ ایک جو ساتھ ساتھ بینٹر چل رہی ہے بابلے کی, ساتھ ساتھ جو شبانہ کی پرسنالٹی ہے, جو ایک روتی بھی ڈری ہوئی لڑکی کی نہیں ہے, جہاں بھی یو نو دس پازیٹیوٹی ان ہر, دس اسٹرینتھ ان ہر, تو یو کیپ واچنگ اٹ, یو انجوائے اٹ سو مچ, اٹ از سچ اے گڈ ڈراما. اینڈ اب شبانہ کراچی چلی گئی تو اسے ایک لگژری فلیٹ ملا. مجھے بہت ڈر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو, اور آپ آگے کے قصے دیکھ چکے ہوں گے, یہ نہ ہو کہ وہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ کہ ایک معصوم لڑکی شہر آتی ہے تو لوگ اسے یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی اسے کوئی پروسٹیٹیوشن ہاؤس میں بیچنے کی کوشش کرتا ہے. آئی ہوپ ایسی کوئی چیز نہ ہو. صرف شبانہ ابھی تک پریڈکٹیبل نہیں رہا. آئی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو بی پریڈکٹیبل. بابلا کے سینس, تو بابلا کے ایک تو ڈائلاگس بہت اچھے ہیں, ایک سے ایک ڈائلاگس, اینڈ دراب خلیل ہیز ایکٹڈ سو ویل. سو یو نو وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا نا کہ وہ جانتی نہیں تھی اس لڑکے کو, ایک لڑکی کا کہنا کافی نہیں ہے, یہ شبانہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. پھر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا, میں واقعی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. شبانہ کو روکتا ہے, ہی لوز ہر, ہی سیز ہی لوز ہر, اینڈ یو جسٹ لائک دس بوائے. اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ بابلا کا نام بھی تو آپ نے ہی دیا تھا, میں تو اپنے آپ کو بابلا نہیں کہتا تھا. تو جو سارے ڈائلاگز ہیں بابلا کے بڑے مونولوگس تھے, ایک کے بعد ایک. اور خالہ خالو سے کہتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے وہ چلی گئی, اینڈ اس سے کہتا ہے کہ اسے واپس نہ بلائیں, بننے دینا اسے صرف شبانہ جو وہ ہمیشہ سے بننا چاہتی تھی, اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے دے, کیونکہ وہ جس شہر میں رہ رہی تھی وہاں لوگوں کے تانے نہیں ختم ہو رہے تھے, لوگوں کے سوال نہیں ختم ہو رہے تھے. سب سے تنگ آ کے اب وہ کراچی چلی گئی ہے, بہت ہی بغیر کسی موٹیو کے, بغیر کسی پلان کے گئی ہے. سو یو نو اٹس کائنڈ آف اے کریزی پلان دیٹ شی ہیز کے سالار کو ڈھونڈیں گی اتنے بڑے شہر میں, بٹ نیورتھلیس وہ کراچی چلی گئی, اور اب اس کے ایڈونچرز کنٹینیو ہوں گے. تو یو نو اب خالہ خالو کہہ رہے ہیں ہم اسے ڈھونڈیں گے, تو کہانی میں رونا ہے, ہیوینس ہے, بٹ سم ہاؤ یو ڈونٹ فیل ہیوی بیکاز دا پیس از گڈ, دا کیریکٹرز آر آل اسٹرانگ اینڈ پازیٹیو, اینڈ دا کامیڈی از ریئلی گڈ. جب وہ جو میڈ ہوتی ہے, وہ جب بابلے کے دوست کو اندر لاتی ہے کہ چھپانا ہے, بابلے کو چھڑانا ہے, گھر میں کمرے میں لاکڈ ہے, تو اس کو روٹی بھی دیتی ہے پیکٹ میں, اسے گھر کی چابی دیتی ہے. سو کیوٹ, اس کا دوست بھی اتنا کیوٹ ہے, انگلش غلط بول رہا ہوتا ہے. سو یو سی سو مچ دیٹ یو لائک. دراب خلیل ایکٹنگ ریئلی ویل ان دا سیڈ سینس, ان دا کامک سینس, جہاں بونگے بابلے کی طرح بولیں وہاں بھی, جہاں شبانہ سے کہنا یہ ہماری آخری ملاقات ہے, میں تمہارے ساتھ تمہیں ٹرین اسٹیشن چھوڑنے جاؤں گا, تو جو ایک بھول پن ہے
اور اب وہ اس لڑکی سے پیار کرنے لگا ہے. وہ سارے سینز ریئلی گڈ پرفارمنس. سہیل یابرو brilliant, holding the screen together, emoting with her eyes, with her dialogues, بولنے کا طریقہ, باڈی لینگویج, سب کچھ بہت بہت اچھی پرفارمنس ہے. اور مطلب ڈرامے کی ہیرو اور ہیروئن ایکچولی تو سہیل یابرو ہی ہیں. پوری کہانی شبانہ کے ہی گول ریوالو کر رہی ہیں. شی از ڈوئنگ اٹ ویری ویل. سو ایسے ڈرامے بہت کم ہوتے ہیں بٹ ٹرولی انجوائبل, تھاٹ پرووکنگ بھی ہے, میسیجز بھی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کہیں آپ کو لیکچر بازی نہیں مل رہی ابھی تک. 5 out of 5 to صرف شبانہ. That's it for this time. The one drama that I missed out on was ہمراہی. ہمراہی ایپیسوڈ 7 تو میں نے دیکھا تھا بٹ آئی واز واچنگ سو مینی ڈراماز کہ میرا ایپیسوڈ 8 رہ گیا. اور ایپیسوڈ 7 انفیکٹ اتنا انجوائبل تھا جہاں صرف آپ کو دانش تیمور کے کیریکٹر کی کہانی نہیں نظر آتی, شہزاد نواز آپ کو بڑے ہیرو والی جمپیں اور گن شاٹس وغیرہ سب دیتے ہیں. سو آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو اینالائزنگ دیٹ بٹ آئی مسڈ آؤٹ آن ایپیسوڈ 8. سو نیکسٹ ٹائم وی ول ڈسکس ہمراہی آلسو in more detail. But let me know if you agree with the reviews. Do like, do comment, do share, do subscribe. Till next time.